बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज यकम जनवरी 2026 है। नया साल आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला से आपके लिए बेहतरीन साल साबित फरमाए। आने वाले तमाम बरसों को अल्लाह ताला खैर और बरकत की वजह बनाए, आमीन। इस हुकूमत की कारकर्दगी पर पूरे साल टेलीविज़न चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। इस साल की ये जो पहली वीडियो है, इसमें हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, क्योंकि ये हुकूमत हाइब्रिड प्लस हुकूमत, खुद हुकूमत के मुताबिक इस्टाब्लिशमेंट की और जो हुकूमत बनाई गई है उसकी हुकूमत है। इसे इस्टाब्लिशमेंट ने बनाया है क्योंकि ये 17 सीटों वाली हुकूमत है। ये तो बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के हामी सहाफ़ी भी कहते हैं कि ठीक है, अगर बस हो गई है, यानी वो आपको जुमला याद है मुनीब फारूक का, अगर बस हो गई है तो बस क्या वजारतें लेने से नहीं हुई, बस क्या हुकूमत करने से नहीं हुई, इस्टाब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी है। तो इसलिए ये जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है इस हुकूमत की, ये हुकूमत प्लस इस्टाब्लिशमेंट की रिपोर्ट है। और मैंने आपसे बार बार कहा कि इस वक्त मुल्क में अगर प्रेशर किसी पर सबसे ज़्यादा है और होना भी चाहिए, वो इस्टाब्लिशमेंट पर है, क्योंकि इस्टाब्लिशमेंट ने ये कहा कि डिलीवर करेंगे, इस्टाब्लिशमेंट ने ये कहा कि यहाँ से आगे और बेहतर दिन होंगे, और इस्टाब्लिशमेंट ने ये कहा कि मुल्की मसाइल जो हैं उनको हल किया जाएगा हुकूमत के साथ मिलकर, सिर्फ दिफा नहीं। तो फिर हुकूमत पर जितना प्रेशर है, और हुकूमत तो वोटों से आई नहीं है और इस्टाब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को लेकर आई, तो इस्टाब्लिशमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट इस साल के हवाले से वो अगर देखी जाए तो सबसे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत निकालने के बाद ये लोग आ गए 2022 के अप्रैल में। तो कैसी रही इसकी कारकर्दगी, हम वहीं से जायजा लेंगे। पीडीएम 1 की हुकूमत आई, इस्टाब्लिशमेंट की लाई हुई निगरां हुकूमत थी, और फिर ये इस्टाब्लिशमेंट की हुकूमत है। तो कैसी रही इनकी कारकर्दगी, देखिए। साल 2022 12.5% और साल 2023 में 38% इन्फ्लेशन का नंबर। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो 12.5% था, साल 2023 में हुआ 38%। आज ये लोग कहते हैं 2023 के मुकाबले में इन्फ्लेशन का जो रेट है वह है 6.1%, लेकिन 2022 से ये कंपेयर नहीं करते। तो इन्फ्लेशन जो है उसको अगर आपको देखना है तो आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में ये 12.5% था, और आज आपको चीनी की, आटे की, गोश्त की, दाल की, पेट्रोल की, डॉलर की कीमत से अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। साल 2022 बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट 6.3%। आज 21 साल की जो बुलंद तरीन सतह है 7.1%, उस पर हम मौजूद हैं। साल 2022 में जो 6.3% था वो कोविड के बावजूद था। डॉलर था उस वक्त 176 रुपए का साल 2022 में, आज डॉलर है 281 रुपए का, और 300 प्लस गया था डॉलर। 9 सितंबर 2023 को डॉलर जो है वो 306 रुपए का भी हुआ था। मुल्की कर्जे आज तकरीबन 95,000 अरब हैं। जो हमारा मकामी कर्ज है वो है 54.5 अरब। गैर मुल्की कर्ज है 35,000 अरब। 2022 के मार्च में 44,000 अरब था। 2022 के मार्च में 44,000 अरब था, आज 95,000 अरब के करीब हम हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगस्त 2021 ये मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा 27.2 अरब डॉलर थे, अब 21.2 अरब डॉलर। खबर भी ये लोग यही लगा रहे हैं ना बार बार कि 2022 के बाद सबसे ज़्यादा, फिर जब ये आए थे तो तबाही फिर गई थी। जीडीपी 3.71% आज है। माली साल, ये जो रवा माली साल है, इसके पहले क्वार्टर्स के नंबर्स देंगे। साल 2021 में 6.5%। पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन जीडीपी था
یہ 6.5%۔ دیکھیے یہ جو نمبرز ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر حکومت کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے۔ ان نمبرز میں تو حکومت فیل ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا دعویٰ تھا 107 ارب ڈالر لانے کا، وہ پورا نہیں ہوا، وہ 5% بھی پورا نہیں ہوا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوفناک نمبرز ہیں، حکومت فیلڈ ہے ان نمبرز کے تحت۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال امن و امان کی، داخلی سلامتی کی۔ انڈیا سے جنگ ہو چکے، ہم جیت چکے، لیکن افغانستان کا بارڈر، ایران کا بارڈر، اس وقت جو ہے وہ صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اس سے ہم نمٹ رہے ہیں لیکن صورتحال بہت اچھی نہیں ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی ابھی آیا ہے۔ پولیس اور عدالت جو کرپشن میں سب سے اوپر ہے محکمے، ان میں ہے۔ شہریوں کا تحفظ اور ریاست کی ریٹ، اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں سب سے بڑے نمبرز میں جو لوگ ملک چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہ سال ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شہریوں کے کانفیڈنس کا عالم ہے۔ حکومت یہاں پر بھی فیلڈ ہے۔ حکمرانی اور قانون کی بالادستی، ہمارے ہاں اس وقت پولیس کو آپ دیکھ لیجئے، عدالت کو آپ دیکھ لیجئے، نیب کے محکمے کو دیکھ لیجئے، 5300 ارب کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ جس طرح سے انہوں نے سبھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوا تھا، غلط تھا۔ جس طرح سے ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا اپنے مخالفین کو، وہ مثال ہے آپ کے سامنے۔ اور انہوں نے پھر یہ کمال کیا کہ مخالفین تک جو انصاف کا رستہ ہے وہ بھی روک دیا۔ 26ویں 27ویں ترمیم کوڈ پیکنگ یہ کر چکے، اور جو ہم نمبرز اسلام آباد کے دیگر شہروں کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حکومت فیلڈ ہے۔ عوام کی سہولیات، تعلیم کی، صحت کی سہولتیں ہمارے ہاں کتنی ہیں ہمیں پتہ ہے۔ میاں نواز شریف بار بار بیرون ملک علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ خود بیرون ملک علاج کے لیے گئیں۔ شہباز شریف صاحب چیک اپ کے لیے گئے، زرداری صاحب بیرون ملک گئے اور ضیاء الدین میں ہوتے ہیں، ورنہ بیرون ملک گئے۔ تو جو صحت کا شعبہ ہے وہ ہمارے ہاں نگلیکٹڈ ہے، پہلے بھی نگلیکٹڈ تھا، اب بھی نگلیکٹڈ ہے۔ اس میں امپروومنٹ کے دعوے خیبر پختونخوا حکومت بھی کر رہی ہے، سندھ حکومت بھی کر رہی ہے، اور پنجاب حکومت سب سے زیادہ دعوے کر رہی ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اور بڑھتی ہوئی آبادی کو صحت کی سہولتیں، ہم بحیثیت اسٹیٹ تمام صوبوں میں ہم فیلڈ ہیں۔ خارجہ پالیسی اور پاکستان کی عالمی ساکھ، اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئی ہے۔ یہاں فیلڈ نہیں، یہاں کچھ صورتحال بہتر ہے۔ ہمارے اس بار آپ دیکھیے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں، چین سے برے نہیں ہیں، سعودی عرب سے ہم نے ایک پیکٹ کیا ہے، اور ہم اپنے ہتھیار بھی فروخت کرنے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اور کچھ میگزینز جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ میں، IMF میں، دیگر اداروں میں جو امیج ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، یہ امیج بہتری جو ہمارے ہاں ہمارا میڈیا بتاتا ہے نا بار بار کہ یہ فارن پالیسی نے لکھ دیا، یہ واشنگٹن پوسٹ نے لکھ دیا، یہ کسی اور بڑے میگزین نے لکھ دیا، تو اس میں ہمیں فائنینشیل پوسٹ نے لکھ دیا۔ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جب بڑے بڑے ادارے لکھتے ہیں نا بین الاقوامی، تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں عاصم منیر صاحب کی تعریف کر دی، پاکستان امریکہ تعلقات کی تعریف کر دی۔ یہ ہمیں ایک چیز نہیں بتاتے ہمارے میڈیا کے لوگ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، جو ملٹری کنٹرول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا میڈیا ہمیں نہیں بتاتا، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ اصل میں ہماری ٹیک ہوتی ہے، لیکن ہم اسے کچھ اور بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، جو اوور آل خارجہ پالیسی والا معاملہ ہے اس میں پاکستان کی حیثیت کچھ پہلے سے بہتر ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو بھارت کے خلاف مئی میں جھڑپ میں کامیابی حاصل کی، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہاں حکومت کو آپ فیلڈ قرار نہیں دے سکتے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن میں کچھ امپروومنٹ ہے، اور باقی اوور آل یہ ایک ناکام بندوبست ہے، اور یہ بندوبست بھی کامیاب ہو جائے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا
یہ بندوبست بھی کامیاب ہو جائے، کوئی بھی حکومت کامیاب ہو جائے، جو اکانومی کے نمبرز ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے والے نمبرز ہیں، ان میں کوئی بھی حکومت پاکستان کی کامیاب ہو، میں یہ خواہش کروں گا، ہم سب کو یہ خواہش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہونی چاہیے، اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ پاکستان کے لیے اگلے برس میں، آنے والے برسوں میں کیا بہترین ہے؟ بہترین یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو، جو فوج ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں، کیونکہ اس کا کام محکمہ دفاع کا ہے، دفاع کا محکمہ ہے، تو وہ دفاع پاکستان کا اور مضبوط ہو۔ ابھی بھی چیزیں اس حوالے سے کچھ بہتر ہوئی ہیں، اور بہتر ہوں، آمین، الہی آمین، لیکن جو مداخلت ہے سیاست میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اخندزادہ حسین صاحب جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ان کا اس نئے سال کے حوالے سے عزم کیا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں ہر قسم کی آمریت، استبداد اور جمہوریت کی بے حرمتی کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اصل طاقت عوام کے ووٹ میں ہے، عدالتوں کے فیصلوں میں ہے اور آئین کے دفاع میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آئین کو پس پشت ڈالا جاتا ہے تو قوم کا مستقبل تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری جدوجہد ہے کہ میں پرامن مزاحمت کے راستے کو کبھی نہ چھوڑوں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور سچائی کا نور جبر کی ہر دیوار کو گرانا جانتا ہے۔ میں ضمیر کے دروازے کھٹکھٹاتا رہوں گا، قانون کی راہ پر چلتا رہوں گا اور ہر اس عمل کے خلاف کھڑا رہوں گا جو عوامی مرضی کو پامال کرے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں نہ تو ڈراؤں گا نہ ڈروں گا، میں ان لوگوں کی آواز بنوں گا جو خوف کے مارے خاموش ہیں۔ میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جمہوریت محض ووٹ ڈالنا نہیں، بلکہ اپنے حقوق کا شعور، اپنے فرائض کا ادراک اور اپنی آزادی کی حفاظت کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے جمہوریت، آئین کی بالادستی اور انصاف کا سال بنے، کہ ہر طاقتور قانون کے آگے جھکے، ہر کمزور کو انصاف ملے اور ہر شہری کی آواز کی قدر ہو۔ میں نے جو رپورٹ کارڈ کے حوالے سے صورتحال آپ کے سامنے پیش کی، نمبرز رکھے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائیبرڈ حکومت کی ناکامی ہے۔ سیاسی پلس غیر سیاسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس حکومت میں، یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے عوام یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا پالیسی ساز، غلط کہتے ہیں، پاکستان میں فیصلہ ساز کہتے ہیں، یہ والی بات پھر ٹھیک ہے، قوت نافذہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جو ورسٹ کمبینیشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، PMLN کا، اس کمبینیشن کو باقاعدہ طور پر اقتدار میں لا کر پاکستان کے عوام کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔